इंतखाबात साफ, शफाफ, गैर जानिबदार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम वक्त से पहले ये बता दें कि ऐसे इंतखाबात को ये शहर किसी तरह से भी कबूल नहीं करेगा। एमक्यूएम इस वक्त मरी हुई है। एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। एमक्यूएम दर दर जाकर इत्तेहादियों के लिए भीख मांग रही है कि मसला इत्तेहाद करो। वो सुनी तरीके से भी इत्तेहाद कर रहे हैं जिसको तक वो मानते नहीं थे। ये तो हालत है एमक्यूएम की। डाकुओं की इस जमहूरियत से पाकिस्तान में सिर्फ तबाही के इम्कानात पैदा हो सकते हैं कि जीडीए हो, एमक्यूएम हो या वहाँ पर और पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हों, उन सबको ये पता है कि आने वाले इंतखाबात में सूबा सिंध में उनका हशर बुरा होने वाला है। ये रिवायती जो अलायंस पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनता है वो हर दफा बनता है और हर दफा जलीलो ख्वार होते हैं। तो आपने आज मुल्क का जो हशर कर दिया है ये गलत तरीके से जेरिमेंडरिंग करके ये हशर हो गया ना। जेन्युइन लोग अगर होते पूरे पंजाब से लेकर यहाँ तक तो आज मुल्क का ये हशर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तराज होते। ख़वातीन और हज़रात, सियासी गोलाबारी आपने शो के आगाज़ में ही सुन ली है। हम जानते हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात, खदशात का इजहार, इलेक्शन में धांधली होगी, 2018 वाला सूरत हाल पैदा होगी। तकरीबन सारे ही सियासतदान ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी नहीं आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए था। आज 11 तारीख हो चुकी है। 5 दिसंबर को यह ऐलान होना था, जो कि अब तक नहीं हुआ। इससे वाज़ेह हो जाता है कि कुछ तो दाल में काला है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी दाल काली है, कुछ काला है जिसको हमें सही करने की जरूरत है। एक बड़ी खबर आज की यह है कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इंसाफ दिलवा पाएंगे। यकीनन हम पहले भी मोअज़्ज़िज़ जज हजरात इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में उनसे बड़ी गलती हुई, उन्होंने दबाव में आके फैसले किए, लेकिन नुकसान बहुत हुआ पाकिस्तान को भी, जमहूरियत को भी, सियासतदान को भी, सियासी माहौल को भी, अवाम को भी, पाकिस्तान को भी। कोई अजाला कर सकता है इस नुकसान का? आज के शो में सवाल उठाएंगे। साथ साथ भारत की हठधर्मी जारी, मोदी के मकरू काम जारी। आज भारत की अदालत ने जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ जुल्म हुआ था 2019 में मोदी की ही गवर्नमेंट में, वो जुल्म जारी रखा है। वो जुल्म क्या था? आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था 1947 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर को सेपरेशन के वक्त। उस आइन को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मोदी ने तब्दील किया। अपनी पार्लियामेंट होगी, सिवाय डिफेंस के और फॉरेन रिलेशंस के, तमाम तर चीज़ें जम्मू कश्मीर के अपने सियासतदान अपनी आइनी कानूनी असेंबलियों के जरिए बनाएंगे, चलाएंगे, लेकिन वो ताकत उनसे ले ली गई और अब ये ताकत भारत के पास है। तफसीलन आज के प्रोग्राम में इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसके ऊपर ही बात होगी कि हमारे ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं, और मैं ये पर्सनली समझता हूं सिविलियन गवर्नमेंट के अलावा कोई आर्मी चीफ भी पाकिस्तान की तारीख में ये काम नहीं कर पाया जो हमारे मौजूदा सिपा सालार आला ने किया है। और यकीनन इसको भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कस करेंगे तफसीलन। लेकिन पहले हमेशा की तरह लेट्स डिस्कस पॉलिटिक्स। मेरे साथ इस बड़े कमाल मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलूं विदाउट एनी फर्दर डिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। साथ साथ साबिक गवर्नर पंजाब फ्रॉम PMLN मलिक रफीक रजवाना साहब मेरे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद है। मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपकी कीमती वक्त का। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अगर हम कारोबार मैशत की बात भी करें, सियासत की बात भी करें, शहबाज अली मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। माहिर मुआशरात भी हैं, MD हैं पॉपुलर ग्रुप के। पॉपुलर ग्रुप की बात की जाए तो सीमेंट, शुगर, एनर्जी, फैब्रिक, स्पिनिंग, फाइबर, फूड, प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, यकीनन बहुत बड़ी कंपनी है। शहबाज साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। अब जो पहला मैं डिस्कस करना चाहूँगा मुद्दा अपने मेहमानों के साथ, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवा पाएंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा? बैरिस्टर आमिर हसन साहब, योर टेक ऑन दिस। बहुत शुक्रिया जी। जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या इंसाफ देंगे? जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का वो किरदार है कि जिनके साथ ना इंसाफी पे इंसाफ होता है, जुल्म के बाद क्या इंसाफ होता है? क्या इंसाफ होगा? आइन का खालिक, मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम, शिकस्त खुर्दा कौम को हौसला दे के एटमी प्रोग्राम देने वाला और करोड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार देने वाला, तालीम की सहूलतें देने वाला, लोगों को शऊर देने वाला, आवाम को ताकत का सरचश्मा बनाने वाला, और उसे 4 साल के अंदर उसकी हुकूमत को ख़त्म करके जिस तरह साजिश के ज़रिए शहीद किया गया और फिर
پھانسی دینے والے ججز نے مانا کہ بلاول کہتے ہیں کیس لائیو دکھایا جائے. 44 سال لگے ہیں سر، 44 سال. سپریم کورٹ میں اسے صدر پاکستان نے 12 سال پہلے بھیجا تھا. میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کے ساتھ تو کوئی بھی اب انصاف نہیں کر سکتا. تاریخ میں بھٹو کا نام روشن ہو چکا ہے، ایک درخشاں مثال ہے. بھٹو صاحب نے جیسے کہا تھا کہ میں لوگ کہانیوں کا کردار بن جاؤں گا اور گیتوں کا حصہ ہوں گا، وہ ہیں. لیکن انصاف تو سپریم کورٹ نے اپنے ساتھ کرنا ہے، انصاف نے اپنے ساتھ کرنا ہے. اپنے چہرے پہ لگے وہ دھبے دھونے ہیں، اپنے دامن پہ وہ جو لہو کے داغ ہیں انہیں صاف کرنا ہے. پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کو ہم سپریم کورٹ کہہ سکے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے صبر کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ ہمارے قائد کو پھانسی بھی لگا دی تو ہم نے ایک دم تک نہیں اچھالا. لیکن جناب آپ پہ تو حملے ہوتے رہے ہیں، دوبارہ سے پھر تیاریاں بہت سے لوگوں کو کروائی جا رہی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کیے. تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے آئین بنایا ہے تو آئین کا بھی تحفظ کیا ہے، آئینی اداروں کا بھی تحفظ کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اتنی جرت تو کی کہ انہوں نے اسے سننے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نشان، یہ دھبے دھوئے جائیں گے اور اس کے ساتھ پاکستان آگے بڑھے گا. یہ جو پاکستان قوم اور ریاست کے اوپر ایک قرض ہے جس نے ایک نحوست کے سائے پھیلائے ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو اگر ریاست اس کے شایان شان مقام دے گی تو پھر ریاست کو بھی مقام ملے گا. یہ میرے خیال. ٹھیک بیرسٹر صاحب. رفیق رجوانہ صاحب، یور ٹیک آن دس. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو جن داغوں کا ذکر اس وقت کر رہے تھے بیرسٹر صاحب، کیا آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ ان داغوں کو دھونا بہت ضروری ہے؟ ملک رفیق رجوانہ صاحب. سب سے پہلے تو بڑی حیران کن بات ہے کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ اس طرح کے کیسز کو اگر فکس کیا جائے تو ہم کہتے ہیں جی چیف جسٹس صاحب نے بڑی جرت کی، کیونکہ اس سے پہلے یہ کب کا ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، کسی کو جرت نہیں ہوئی اس ریفرنس کو فکس کر سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ناانصافی ہوئی، یہ جو جوڈیشل مرڈر ہوا، اس کے بارے میں ایک ریفرنس دائر ہوا. ریفرنس کو اتنی بے حسی تھی کہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. چلو تاریخ میں ایک سیاہ باب کا اضافہ ہوا، اور آنے والے وقتوں تک ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر جو ہے وہ ساری قوم کو ہانٹ کرے گا، عدلیہ کو بھی ہانٹ کرے گا. مگر ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب یہ ریفرنس جو ہے وہ لگایا گیا، تو کم از کم یہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر کے اور صحیح خطوط پر اس کو اینالائز کر کے اور ججمنٹ کو ریوزٹ کر کے اس ریفرنس کے مطابق جو ریکویسٹ کی گئی اور جو پریئر کی گئی ہے، تو اگر یہ بات ہو جاتی ہے کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر اینڈ اٹ واز ناٹ اے ججمنٹ ان دی آئیز آف لا، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو کم از کم اتنا اطمینان ضرور ہوگا. چلو بعد از مرگ کیا کی کس سے توبہ، مجھے شعر کا پورا وہ مطلب یاد نہیں ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ. تو کم از کم بات ہوگی کہ یہ تو ہوگا. چلو کبھی ایک عدلیہ آئی تھی جس نے کہا تھا جانے والی عدلیہ، اس میں کئی بندے جو ہیں وہ کئی جج صاحبان دنیا سے بھی رخصت ہو گئے، تو یہ تو ہوگا کہ آنے والے وقت میں کبھی سنتے تھے جی عامر کو انہوں نے قبر سے نکال کے پھانسی دے دی اس کی لاش کو، ٹھیک ہے جی اس کی ہڈیوں پہ ڈانچے ہو، تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا. وہ چلے گئے جج صاحبان، مگر یہ فیصلہ آتا ہے انصاف پر، وہ انصاف پر مبنی فیصلہ وہ نہیں تھا. اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر، اٹ واز اے مالافائڈ ججمنٹ. تو کم از کم اتنی تو ضرور ہوگی کہ تاریخ نے یہ ایک جو سیاہ باب تھا اس کے بعد یہ ایک ایسا باب ہے، سنہری باب، کہ عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو غلط فیصلہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے اپنی نئی رائے دی. رائٹ رفیق صاحب. ملک صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل تاریخ رقم ہوگی اس کیس میں، کوئی تاریخ ساز فیصلہ آئے گا؟ ول ہسٹری ری رائٹ اٹ سیلف؟ شہباز صاحب. سر ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی واز ون آف دی بگیسٹ لیڈر آف دس کنٹری ان دا ہسٹری، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کام انہوں نے کیے بہت سارے پاکستان کے لیے بہت اچھے کام بھی کیے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے کام بھی ہوں گے جن پر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیشہ ایک بات جو ہے وہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو نیشنلائزیشن تھا وہ بھٹو صاحب کا جو ہے نا وہ ان کی ٹیم کا صحیح عمل نہیں تھا. اس کی وجہ سے پاکستان
جو بزنس مین تھے وہ یہاں سے جو ہے وہ کئی لوگوں نے اپنے آپ کو. لیکن اگر انصاف کی بات کریں تو انصاف ہر انسان کو ملنا چاہیے. وہ مجھے بھی ملنا چاہیے, آپ کو بھی ملنا چاہیے, اس شخص کو بھی ملنا چاہیے وہ جو بکری کی چوری میں 10 سال سے جو ہے وہ بند ہے. جی ہاں, اور انصاف سب کے لیے برابر ہو. 10,000 روپے کی بیل بھی اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس کی بیل بھی کرا سکیں. نہ جانے روز کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ سر فلانے کی بیل کر دیں. بٹ یس, اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے. بھٹو صاحب کو انصاف دلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور بالکل جہاں بھٹو صاحب کو انصاف ملے, جیسے میں نے کہا, ہر آدمی کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے. آمین آمین. بہت اچھی بات کی شہباز علی ملک صاحب. آپ نے ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے پھر ڈسکس کریں گے الیکشن کمیشن نے کیوں الیکشن شیڈیول کا اعلان نہیں کیا ہے. ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کا پرانا نیریٹو واپس آ رہا ہے, جو انہوں نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو, احتساب کی باتیں. تو کیا یہ نیریٹو اب چلے گا یا بیچ میں پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا, اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. اور پیپلز پارٹی بھی بہت سارے مطالبات کر رہی ہے. منظور وسان صاحب کو نیا خواب آیا ہے, بتاؤں گا آپ کو اس بریک کے بعد. ایم کیو ایم پاکستان نے آج واضح کر دیا کہ 2018 کی طرح ان الیکشن سے بھی ان کو دھاندلی کے اثرات نظر آ رہے ہیں, اور ویسے اگر ہوئی دھاندلی تو پھر وہ دھاندلی زدہ الیکشن کو قبول نہیں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی آج الیکشن کمیشن سے ملاقات, الیکشن شیڈیول کا مطالبہ کیا, حلقہ بندیوں پر اپنے اعتراضات اٹھائے. منظور وسان کو خواب آیا, کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صدر نہیں بنیں گے. ہم جانتے ہیں مولانا صاحب کی نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی لاسٹ, اس کے اندر یہ کچھ ذرائع کنفرم کر رہے تھے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ صدارتی امیدوار مشترکہ ہوگا نون لیگ کا, جے یو ایف اے کا, جو کہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے. لیکن منظور وسان کہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کی ہم بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ اپنا اولڈ نیریٹو دہرانا شروع کر دیا ہے, احتساب کا نیریٹو, ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو. کیوں وہ یہ کر رہے ہیں, گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. ملک صاحب, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سر کہ الیکشن سے پہلے تمام تر اقدامات وقت پر کیے جائیں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن شیڈیول کا اعلان کرے بر وقت, وہ نہیں ہوا. تو شہباز علی ملک صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر کیوں تاخیر آپ سمجھ رہے ہیں ہو رہی ہے, اور اس تاخیر کا امپیکٹ الیکٹورل پروسیس کے اوپر کیا آئے گا ملک صاحب؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جب بھی ڈیلیز ہوتے ہیں تو سوالیہ نشان ضرور پیدا ہوتا ہے, اور ہر وہ انسان جو ذی شعور ہے, جو ووٹ ڈال سکتا ہے, ڈالتا ہے, وہ اس پروسیس کو کویشچن مارک تو ضرور جو ہے وہ کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایونچولی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ڈیٹ کا اعلان تو کیا ہی تھا. اب نیٹیگیٹیز ہیں جس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ میرا اپنا خیال ہے جی جی کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ایسے علاقے جہاں فریزنگ ٹمپریچرز ہوتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا, عدالتوں میں بھی درخواستیں لگی ہوئی ہیں نیچرلی وہاں کیسے جو ہے اس کو کیا جائے گا, کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہو. تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہو, کیونکہ فیبرری ایسا وقت ہے جہاں پر جو ہے وہ سنو بھی ہو رہی ہوتی ہے, فریزنگ ٹمپریچرز بھی ہوتے ہیں, مائنس نہ جانے کتنا مائنس میں بھی چلا اور جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر بھی درخواستیں عدالتوں میں ہیں. وہ ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو پسند کتنا کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے, تو انفارچونیٹ ہے. خیر لیکن الیکشن پروسیس کو چلنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل اس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے, چونکہ پوری دنیا کی بھی نظر پاکستان پر ہے, اور ہر آدمی کہتا ہے کہ جی پاکستان میں الیکٹرال پروسیس جو ہے نا وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈیٹس جو ہے وہ جلدی اناؤنس ہو جائیں گی. بیرسٹر صاحب, آپ کے وفد نے آج الیکشن کمیشن سے ملاقات بھی کی اور مطالبہ بھی یہی رکھا ہے کہ الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں. ڈیلے, اتنا ڈیلے 5 تاریخ کو ہونا تھا, آج 11 تاریخ آ گئی ہے. آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس ڈیلے کا بیرسٹر صاحب؟ دیکھیے ڈیلے کی سمجھ تو نہیں آتی, لیکن جیسے ہمیں آپ جیسے باخبر صحافی اور رائے عامہ بتاتی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن نون لیگ کے ساتھ ہے. کیونکہ جب پہلے تو الیکشن کی بات ہی نہیں, ڈیٹ ہی نہیں آ رہی تھی. میاں صاحب کی واپسی ہوئی تو الیکشن کی ڈیٹ آئی, اور اس کے بعد اب یہ میرے خیال سے 1-2 دن میں میاں صاحب کا کیس ہے, تو اس کے بعد میرے خیال سے کوئی شاید یہ ہے. لیکن ہم تو الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں تمام تر تحفظات کے باوجود, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر آئین دیا ہے تو اس آئین سے بننے والے آئینی اداروں کا احترام ہم کرتے ہیں. ہمارے تحفظات بھی ہوں سپریم کورٹ پہ تو ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, ہمارے تحفظات بھی ہوں الیکشن کمیشن میں تو ہم الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں. اب یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے, اور اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ایک تو ڈیلے کا,
الیکشن کا، اور دوسرا آئین کی اس طرح خلاف ورزی، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی، اور اس سے آگے بڑھ کے کہ اگر آپ ملک کے اندر ایک منتخب حکومت نہیں لے کے آئیں گے تو ملک جو پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے، جس طرح معاملات حل نہیں ہو رہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس سے اگر کوئی ریلیف دینے کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم ریلیف نہیں دے سکتے، آنے والی حکومت دے گی، اب تو ڈے ٹو ڈے میٹرز کو دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل جتنے آپ کے اگر IMF ہے یا دوسرے ادارے ہیں یا ہمارے دوست ممالک ہیں یا دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ کو نیگوشیٹ کر کے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک آپ کی منتخب حکومت کی ضرورت ہوگی، ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہوگی، نئی پالیسیز جو اگر آپ نے لے کے آنی ہے تاکہ ملک کو بہتر کیا جائے، یہ جو اپنی آپ کی فریجائل اکانومی ہے اسے بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی پالیسیز دینی پڑیں گی۔ اور اگر جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی مساق معیشت کیا جائے اور عوام کے حقوق کے اوپر کوئی چارٹر ہو، تو اس کے لیے بھی ایک حکومت کا آنا، ایک نئی پارلیمنٹ کا آنا اور تمام اداروں کا مل کے کام کرنا ضرورت ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر انتخابات ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی اتنا تذبذب کا شکار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہیں وقت کے اوپر یہ دیا۔ اب دیکھیے نا 59 ڈیز رہ گئے ہیں الیکشن کے جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے، لیکن ابھی تک نہ تو وہ شیڈیول آ رہا ہے نہ وہ الیکشن کی گہما گہمی ہے۔ ہم لوگ تو نکلے ہوئے ہیں ہماری قیادت الیکشن کیمپین میں، لیکن دوسری پارٹیز کا کوئی سیریس ہونا نظر نہیں آتا۔ کبھی کوئی بہانہ تراشتا ہے، کبھی کوئی بہانہ تراشتا ہے، کبھی نون لیگ خود سے کہتی ہے، کبھی اپنے اتحادیوں کے ذریعے اعلان کرواتی ہے کہ آپ ایسا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کیا Let me ask Rafiq Rajwana صاحب to respond on your comment, sir. رفیق صاحب کیا آپ اگری کریں گے؟ بیرسٹر عامر حسن کہہ رہے ہیں جو چند دنوں میں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں ان کا رزلٹ سامنے آنے کے بعد پھر الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جائے گا، کیونکہ پہلے بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد ہوا، تو ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو ریڈ کارپٹ اور پروٹوکول دیتے ہوئے ان کے لیے جب لیول پلینگ فیلڈ تیار ہوگی پھر شیڈیول کا اعلان ہوگا۔ رفیق رجوانہ صاحب میرا خیال ہے جی کہ خیال کیا بیٹا، آئی ایم شیور کہ یہ خدشات کوئی صحیح بنیاد پر نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف یہ باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا اچھی بات ہے۔ بہرحال ان کا اپنا ایک سوچ ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، نوٹ ریسپیکٹ فار دس، مگر آئی بیگ ٹو ڈیفر، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ میاں صاحب کے آنے سے الیکشن کی تاریخ کا کیا تعلق ہے یہ بتائیں؟ میاں صاحب کے کیس چل رہے ہیں، اس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے جی؟ مثلا اگر اس کا الیکشن پروسیس شروع ہو گیا، انہوں نے اپنی شیڈول دینا انہوں نے ہے، ہم لوگ اپنا مکمل پارلیمانی بورڈ مسلسل کئی دنوں سے ہیڈڈ بائی میاں نواز شریف انٹرویوز ہو رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے، پروسیس چل رہا ہے، ہم جو کینڈیڈیٹس اپنے اپنے علاقوں میں کیمپین کر رہے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہے، پولیٹیکل فیلڈ ہے۔ لیکن if you would allow me to add Rafiq صاحب with your respect, with your permission, سر پی ایم ایل این نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا، جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد کیا، جے یو ایف اے کے ساتھ اتحاد کیا، پی ایم ایل ایف کے ساتھ اتحاد کیا، بی اے پی کے ساتھ اتحاد کیا، لیٹسٹ اتحاد 7واں اتحاد آئی پی پی کے ساتھ ہو رہا ہے، استحکام پاکستان پارٹی۔ تو ایک عام تاثر یہ جا رہا ہے کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب کے لیے پراپر لیول پلینگ فیلڈ نہ بن جائے کہ کنفرم وہ الیکشن جیتے، اور جب تک پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے ایسی فیلڈ نہ بن جائے کہ جس سے ان کا پتہ مکمل طور پہ صاف ہو جائے، کوئی چانس ہی نہ ہو بلے کا بیلٹ پیپر پہ ہونے کا، تب تک شیڈیول کا اعلان نہیں ہوگا اور سسٹم آپ کے فیور میں چل رہا ہے۔ رجوانہ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں بلے کا نشان میری نظر میں ضرور ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو انتخاب میں حصہ لینا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے۔ اپارٹ فرام دیٹ جنہوں نے 9 مئی کو کچھ کیا، جو کسی کیس میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب رہی بات یہ کہ پی ایم ایل این کے لیے جی فلاں اتحاد ہو رہا ہے، فلاں اتحاد ہو رہا ہے، یہ پری الیکشن الائنسز ہوتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، بلکہ اٹس اے پولیٹیکل گیم، ساتھ میں لائے۔ کل کو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ مل کے حکومت بنانی پڑتی ہے تو آسانی ہو جائے، آپ کی پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، پری الیکشن انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، پوسٹ الیکشن بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ ساری چیزوں کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، ایک نیگیٹو تاثر دینے کے لیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیاست ہے، سیاست میں کسی کو الائنس کرنے سے کوئی روک سکتا ہے، کسی کے الائنس کرنے پہ کوئی ان کو اعتراض کر سکتا ہے، کسی سے ملنے پہ اعتراض کر سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے الائنس کمپلیٹ ہو یا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ آئے۔ یہ عجیب ہی بات ہے، بہرحال مجھے اس سے معذرت کے ساتھ مجھے اس سے اتفاق بھی نہیں ہے، بلکہ میں اس کو مطلب اپنے طور پہ اس کو سمجھتا ہوں نامناسب۔ رائٹ سر، آپ کنڈیم کرتے ہیں اس نیریٹو کو۔ شہباز ملک صاحب
آپ ماشاءاللہ سے آپ کی فیملی امام الدین شوقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت بڑا خاندان، اور سیاست کے اندر بڑا وقت آپ نے گزارا ہے. جو ملک میں موجودہ سیاسی ماحول ہے شہباز علی ملک صاحب، یہ پہلے کبھی آپ نے دیکھا؟ اور اس ماحول کے اثرات سوسائٹی پر، اکانومی پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں شہباز صاحب؟ جی، فرسٹ تھنگ فرسٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ملک تحمل نہیں ہو سکتا آپس کی لڑائی سے. اس وقت جو حالات ہیں، جو حالات ایسے ہیں کہ غریب آدمی جو ایک گھر میں ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی بھی کام کرتے ہیں تو بھی افورڈ نہیں کر پا رہے. ان حالات میں پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ، لڑائی، ایک دوسرے پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے کہ یہ کام کیا جائے. بلکہ یہ وقت الائنس کا وقت ہے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کا وقت ہے، کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ہم ساتھ مل کر پاکستان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ بنائیں، کوئی ایسی بساط بچھائیں جس سے پاکستان جیتے، نہ کہ میں جیتوں یا آپ جیتیں یا کوئی اور جیتے. تو پاکستان کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے، اور سب یہ پارٹیز اگر ایک جگہ اس وقت اکٹھی ہو جائیں اور آپس میں جو ہے وہ جو بھی ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں اس کو تھوڑا سا بھول جائیں، تو پاکستان کے لیے بہت سارا کام ہو سکتا ہے. ان غریبوں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس 3 وقت کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کرنے کی. میں نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے جب آف دا ریکارڈ شہباز صاحب سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے، تو میں نے کہا میرا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان کی ہی پارٹی سے، اور میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ کا، اور ساتھ ساتھ ملک رفیق رجوانہ صاحب آپ کا بھی بہت مشکور، شکر گزار، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ایک بریک کی طرف میں بڑھوں گا. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایک تو بھارت کے مکروہ چہرے کو، مکروہ عمل کو، جو مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ بربریت اور ظلم کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً بہت افسوس ہوا آج کی خبر سن کے کہ بھارتی عدالت نے جو فیصلہ سنایا اس کو بھی تفصیلاً ڈسکس کریں گے. اکانومی کو بھی تفصیلاً ڈسکس کریں گے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کے دورے پر ہیں، اور یقیناً جو ان کے ایفرٹس ہیں، چاہے وہ SIFC ہو، ڈالر کی ویلیو کو کنٹرول کرنا ہو، ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام ہو، معیشت کی بہتری ہو، تفصیلاً بات ہوگی بریک کے بعد. ملک کی معیشت کی آپ بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج روز نئے ریکارڈ بنا رہی ہے، ساتھ ساتھ ڈالر کو ہم ایک مستحکم سطح پر دیکھ رہے ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ہمارے قرضے ہیں، مسلسل بڑھتے قرضے، ان کی جو ڈیٹ سروسنگ کی اماؤنٹس ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستان کو 20 سے 25 ارب ڈالر ہر سال چاہیے ہوں گے. پاکستان کی معاشی مسائل حل نہ ہوئے تو نہ سیاسی مسائل حل ہوں گے، نہ معاشرتی مسائل حل ہوں گے. اکانومی سے سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب موجود ہیں. شہباز علی ملک صاحب میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. خاقان نجیب صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم سر. یہ بتائیے پاکستان کا معاشی مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، کنسیڈرنگ یہ جو ڈیٹ پیمنٹس ہماری آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے اگلا IMF کا پروگرام اس IMF کے پروگرام سے زیادہ سخت ہوگا، ایک ایسے ماحول میں جہاں FBR کے اپنے 10,000 ملازمین نان فائلرز ہیں، بات کی جاتی ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے سر، کیا ہم سیدھی راہ پر چلیں گے؟ آپ کچھ روشنی ڈالیے ڈاکٹر خاقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلع دیکھیے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ان دا شارٹ رن IMF کا جو پروگرام ہوا ابھی جو ہم نے کیا اس سے کچھ تھوڑی سی انیشل سٹیبلٹی جو ہے وہ ملک میں دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ سے جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بہت ہی نیچے کی سطح پہ چلا گیا تھا. یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ بہت چیپ ویلیوز ٹریڈ ہو رہی تھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیفالٹ لیول کو سمجھ کر مئی میں جب ایسے حالات بن گئے، زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر سے گر گئے تو وہ ٹریڈ کر رہا تھا. تو ذرا سی بھی جو اس میں انجیکشن آف فنڈز ہے، ذرا سی بھی انجیکشن آف کانفیڈنس ہے، اس نے اس کو پروپیل کر دیا ہے بائی 50%. گڈ لک ٹو دا 300,000 پیپل جو اس وقت ایک ایوریج سا میں ایک نمبر دے رہا ہوں جو 3-3.5 لاکھ وہاں پہ اس وقت انویسٹر ہے. گڈ لک ٹو دیم فار میکنگ منی آفٹر اے لانگ ٹائم. پاکستان میں چونکہ آپ نے تھوڑا سا اسمگلنگ کو، ہورڈنگ کو، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو اور ڈی ڈالرائزیشن کو تھوڑا سا آپ نے اس کو پش کیا کہ ان کو بھی ہم ایز اے اسٹیٹ دیں، تو اس کا بھی ایک اچھا امپیکٹ آیا. ان دو چیزوں کو آپ گڈ فار دا کنٹری ان دا شارٹ رن، دا رائٹ اسٹیپس ٹو ڈو. اس سے جو جائریشن ہے آپ کے اس وقت موومنٹ کی روپے کی وہ تھوڑی سی تھم گئی ہے.
IMF کا پہلا ریویو جو ہے وہ سکسیسفلی ہو گیا ہے، کیونکہ یہ پروگرام نہیں ہے، یہ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، ایک برج فیسلٹی ہے وچ گیٹس یو ٹو دی اینڈ ان اپریل، تاکہ یہ 9 مہینے میں جو آپ نے ذکر کیا $25 ارب کی جو ری پیمنٹ ہے، جو اس سال آپ نے مارک اپ اور ڈیٹ کی ایکسٹرنلی کرنی ہے، جس میں ری پروفائلنگ بھی شامل ہے، یعنی کہ ڈیٹس کے رول اوور، نئے منیز لانے پڑیں گے، کیپٹل یہ جو ہماری کمرشل فنڈنگ ہے یہ لانی پڑے گی، ہم بانڈ کر نہیں سکیں گے، سو ملٹی لیٹرل، بائی لیٹرل اور فرینڈلی کنٹریز پہ انحصار کرنا پڑے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ کو کم کرنا پڑے گا۔ یہ اگلے 12 ماہ کی مینجمنٹ ہے۔ اس میں آپ نے 8 فروری کو ایک الیکشن کرانا ہے، اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ سیکنڈ ریویو IMF کا کب ہوتا ہے، اگر وہ نئی آنے والی حکومت کے ساتھ ہوتا ہے یا یہی حکومت کرتی ہے۔ بٹ چونکہ یہ ایک ارینجمنٹ ہے، یہ آپ کو کیا کرتا ہے، پرائسز کو بڑھا کر آپ کے خسارے انرجی سیکٹر میں کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ٹیکسز لگا کر آپ کا جو فسکل کا خسارہ ہے اس کو کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، ڈی ویلیویشن جو آپ نے بہت سی دیکھی، یعنی کہ تھوڑا سا مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کو مینج کر کے امپورٹس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ان دا شارٹ رن ٹھیک ہیں، ایک میکرو اسٹیبلٹی دیتی ہیں، پر طلع آپ کے جو لانگ ٹرم کے مسائل ہیں وہ تو وہیں کھڑے ہیں نا۔ انرجی سیکٹر میرا 500 سے 900 ارب روپے کا اس سال خسارہ کرے گا، میرا فسکل مالیاتی خسارہ جو ہے اگر 7.5% تو کہیں 7.5-8 ہزار ارب ہوگا، میرا PIA تو اب بھی 100 سے 150 ارب کا اس سال خسارہ کرے گا، پاکستان ریلوے بھی میرا 70 ارب کا خسارہ کرے گا۔ میرا کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ایز اے ٹیکس پیئر ہم اون کرتے ہیں، ایز سٹیزنز ہم اون کرتے ہیں ان سب چیزوں کو، اور یہ سب ہماری جو چیزیں ہیں یہ اتنا بڑا خسارہ کریں گی، اور ان کو ٹھیک کرنا، نیکسٹ IMF کے پروگرام میں جانا اور پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ لانا، ناٹ اونلی ان ٹرمز آف منی، طلحہ پیسے تو ایک چیز ہے نا، آپ کو تو مینجمنٹ نو ہاؤ چاہیے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے۔ ریکوڈک میں ہم تو جا کے نہیں نکال سکتے مائنز اینڈ منرلز اتنے صدیوں سے ہم نے کیوں نہیں نکالی، اتنے دہائیوں سے تو پاکستان ہمارے پاس ہے، ہم کیوں نہیں اس علاقے میں نکال سکے، جبکہ آسٹریلیا بجٹ سرپلس کرتا ہے اپنا ہر سال، ٹریڈ کا سرپلس کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا کو LNG بھی بیچتا ہے، کاپر بھی بیچتا ہے، میگنیشیم بھی بیچتا ہے، زنک بھی بیچتا ہے، گولڈ بھی بیچتا ہے۔ آپ کے پاس بھی یہ ذخائر موجود ہیں، تو آپ کو بیرک گولڈ یا BHP بلٹن یا ریو یا فورچسکیو میٹلز جو دنیا کی کمپنیز ہیں ان کو لانا پڑے۔ یہ ایک آئی تھنک جائزہ ہے پاکستان کا۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، میں یہی سوال شہباز علی ملک صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہباز صاحب، آپ کا پاپولر گروپ ماشاءاللہ سے سیمنٹ، شوگر، انرجی، فیبرک، اسپننگ، فائبر، فوڈ، پلاسٹک ٹیکنالوجیز، انجینئرنگ، پیٹرولیم، کچھ چھوڑا تو نہیں آپ نے۔ معاشی مستقبل پاکستان کا، اتنے بڑے آپ سٹیک ہولڈر ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سر اگر میں دل کھول کے بات کروں تو آئی ایم ویری مچ آپٹیمسٹک کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس سے برا کیا ہونا ہے، لیکن یس پاکستان میں، دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں، وہ ملک، وہ قومیں، وہ بزنسز پرابلم میں آتے ہیں جہاں مس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارے اس ملک میں میں سمجھتا ہوں مس مینجمنٹ ہوتی رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نیشنلائزیشن ہوئی۔ اب گورنمنٹ کا کام جو ہے نا وہ بزنس کرنا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، لیکن پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ بزنس کرے، اور ہم نے اس کا حال دیکھا کہ اس وقت PIA جو ہے وہ 700-750 بلین، اور اسی طرح ریلوے، اسی طرح اور بہت سارے ادارے، ڈسکوز اور نہ جانے کتنے ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز پاکستان کے ہر سال گٹر میں جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دس از آل مس مینجمنٹ۔ وی ایز اے پاپولر گروپ ہم نے کچھ 7 انڈسٹریاں، 6 یونٹس ہم نے خریدے پاکستان میں ہی، بند کارخانے خرید کے چلائے۔ 10 سال جو ہے وہ کارخانے بند پڑے ہوئے تھے، 15 سال بند پڑے ہوئے تھے، بٹ ہمیں یہ فخر ہے اس بات پر الحمدللہ کہ آج وہ سارے کارخانے چل رہے ہیں، ہزاروں مزدور، ہزاروں خاندان اس میں آج بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور پل رہے ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں۔ کیا کیا ہم نے؟ کیا ایسا ہم نے کام کیا؟ بس ہم نے تھوڑا سا یہ کیا کہ نیک نیتی سے اس کی مینجمنٹ کی۔ تو مینجمنٹ، گورننس از دا امپورٹنس ان ایوری فیلڈ، ہر جگہ اگر ہم چاہیں تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نیتوں کا تھوڑا پرابلم مجھے نظر آتا ہے۔ اگر آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بند کارخانے آپ چلا سکتے ہیں تو یقیناً
बंद मईशत को भी पाकिस्तानी चला सकते हैं, मौका चाहिए। डॉक्टर खाकान नजीब, आई वुड थैंक यू सर। मेरे पास वक्त कम है, नहीं तो मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करता, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मैं अब डिस्कस करना चाह रहा हूँ भारत के मकरूफ फेल को, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म जारी है, जो स्पेशल स्टेटस 1947 में उनको दिया गया था कानून के तहत, वो 2019 में मोदी हुकूमत ने छीन लिया था। जो आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसे मुतासिबाना फैसला कहा जा रहा है, उस फैसले में उस स्पेशल स्टेटस को बहाल रखा है। यकीनन बहुत एक अफसोसनाक खबर है। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में। थैंक यू सो वेरी मच शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, अब पहले तो जब स्पेशल स्टेटस था तो मकबूजा जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, दाखिला खारजा मवासलात के अलावा जितने भी मामलात थे खुद मैनेज होते थे वहाँ के पार्लियामेंट के थ्रू। लेकिन अब 2019 से ये ख़त्म हो गया है कि यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। आप सर इसे कैसे देखते हैं आज के फैसले को, शेख मतीन साहब? देखिए, आज का जो ये फैसला आया है भारत की सुप्रीम यानी जुडिशरी ने जो दिया है, तो पहले तो हम इस फैसले को बिल्कुल रद्द करते हैं। दूसरी बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में ऑक्यूपेशन है, जहाँ पे ऑक्यूपेशन होती है वहाँ लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं आप, वहाँ थ्रू जुडिशरी भी आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है जो आर्टिकल 370 है या 35A है, पहले तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए ये कोई न्यामुल बदल नहीं हो सकता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का, क्योंकि कश्मीर का जो ये मसला है ये भारत का कोई अंदरूनी मसला नहीं है। कश्मीर का ये जो मसला है ये भारत और कश्मीरी अवाम का मसला नहीं है, न ये मसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। और आप खुद देख लीजिए इस मसले को अगर कोई लेके गया है वो कौन गया है, वो खुद भारत गया है। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 18 करारदादें भी पास हुई है। इसलिए जो आज ये जुडिशरी का फैसला आया है, हम जो आज़ादी पसंद लोग हैं, तहरीक पसंद लोग हैं, हमें पहले ही पता था फैसला भी क्या होगा। इसकी बुनियादी वजह ये है जज भी उनके अपनी है, यानी अदालतें भी उनकी अपनी हैं। और हम जो मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है, मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं जो इस्तिस्वाए राय की जदोजहद कर रहे हैं, जो हक़ खुद इरादत की जदोजहद कर रहे हैं, भारत इस हक़ को सलब करने के लिए जो है ताकत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर में जहाँ पे रियासती दहशतगर्दी भी होती है, जहाँ पे इकनॉमिकल दहशतगर्दी भी होती है, उसके साथ साथ जो हम फेस कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम, वो जुडिशल दहशतगर्दी भी है। और आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये सामने रखा है जो उनका फैसला आया है कि वो जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यानी वो जो है एक तरफा उसका फैसला होता है, और जो वो उनका फैसला है क्योंकि वो लोग जो ये अभी भी समझते हैं कि हमें जुडिशरी पे भारत पे यानी ये नाज है, या वो ये समझते हैं कि वो इंसाफ का फैसला लेंगे, यानी मेरी मुराद वो लोग हैं जिनको हम कठपुतली लोग कहते हैं, जिनको भारत के सेकुलरिज्म या डेमोक्रेसी पे वो समझते कि शायद ये बेहतर है। आज इस फैसले ने वाज़ह कर दिया है कि ये जो भारत का फैसला आया है ये बीजेपी और भारत यानी अदलिया का गठजोड़ है, ये पहले ही मैनेज हुआ था, इसका स्क्रिप्ट जो है पहले ही तय हुआ है। इसलिए हम कश्मीरी जो है हम पहले भी कहते हैं 370 आर्टिकल और 35A हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला जो है हक़ खुद इरादत का है। यकीनन 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 आपने वाज़े हमें समझा दिया जुडिशल दहशतगर्दी है। एक और वर्ड जो शेख साहब इस्तेमाल हो रहा है इंडियन भारतीय मीडिया में वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड, कि ये एक आईनी फ्रॉड किया गया है जो सारा मामला है। आप अग्री करेंगे सर, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है? देखिए, पहले हमें देखना है कि ये जो 370 आर्टिकल और 35A है ये किसने दिया है कश्मीरी अवाम को। ये भारत के अपने आइन में था, यानी उस वक्त भी जो वहाँ उस वक्त के जो लोग थे जिनके साथ भारत ने ये इलाहा की ये एग्रीमेंट किया है, उनको ये बताया गया है कि हम आपके साथ ये एग्रीमेंट करेंगे और आपके ये जो
तीन चीज़ें हैं जो आपका अपना एजेंडा होगा, अपनी रियासत की यानी असम्बली होगी, जो जुडिशरी वहाँ की होगी, अपनी होगी, तो आप खुद देख लीजिए एक तरफा फैसले लेके भारत ने जो 5 अगस्त का इक़दाम किया है और उन्होंने क्या किया है, वो जो रियासती असम्बली थी उसको भी उन्होंने ख़त्म किया है। अब उनकी जो आंखें वाज़ह तौर पे खुल गई है कि वाकई जो है भारत जो है यानी ये सिंसियर नहीं है कश्मीरियों के साथ, और भारत जो है शेख मतीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है। एक बात तो वाज़ेह है आज के इस फैसले के बाद जिसे शेख मतीन ने जुडिशल दहशतगर्दी कहा, वाज़ेह है कि भारत का मकरू काला मोदी का गंदा बदबूदार चेहरा मज़ीद दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है हर प्लेटफॉर्म पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे अपने सिपा सालार को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और उनकी जो काविशें, जो मेहनत है, वो किस कदर इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और कितने कम वक्त में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बात होगी प्रोग्राम में मिलिट्री डिप्लोमेसी की और यकीनन हमारे सिपा सालार आला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है बहुत काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गुज़िश्ता एक साल में 11 गैर मुल्की दौरे किए हैं, 17 गैर मुल्की सिफारती और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की हैं और जो इकदामात उन्होंने पाकिस्तान में किए 75 साल तारीख में हमें नहीं मिलते हैं। स्मगलिंग की रोकथाम हो, डॉलर को कंट्रोल में लाना हो, ईरानी तेल को बंद करना हो, मनशियात की रोकथाम से लेकर यकीनन पाकिस्तान में हम जानते हैं कि जो होर्डिंग, मुनाफाखोरी, एक एक चीज़ के ऊपर हमारे आर्मी चीफ ने दिलचस्पी ली है, तवज्जो दी है और काम किया है और उसका रिजल्ट हमें अभी मिल रहा है। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब स्काइप पर मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो वेरी मच। और शहबाज अली मलिक साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में ही मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट फ्रॉम यू। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, सर मैंने जो अपने 17-18 साल के सहाफती करियर में किसी आर्मी चीफ को ऐसा काम करते हुए नहीं देखा जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग, और उसके रिजल्ट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये नहीं कि पहले लोग नहीं करते रहे, पहले भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में फ़ौज का अपना एक रोल रहा है हमेशा से। उसकी वजह से आर्मी को बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं, नॉर्मली आपको देखने में कम मिलते हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से पिछले एक साल में भरपूर इस्तेमाल किया, बात से इत्तफाक करता हूँ, वो शायद कभी हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने इतने इफेक्टिव और इतने प्रोफेशनल तरीके से किया है। पिछले एक साल के दौरान उन्होंने तकरीबन 14 ममालिक के दौरे किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के दरीना पुराने दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, कतर और टर्की शामिल है। उन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के भी दौरों के बड़े दूरस्थ नताइज भी हासिल किए है पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे मुआशी मैदान में। अगर आप देखें आज मईशत पाकिस्तान की एक साल पहले जो मईशत थी उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर है। आपकी जो करेंसी स्टेबल है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो हर रोज़ नूर कर रही है। और इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड्स में भी आर्मी चीफ की डायरेक्ट मिलिट्री डिप्लोमेसी की बड़े पॉजिटिव हमें रिजल्ट्स मिले हैं और ज़ाहिर है मुल्क को उसको फ़ायदा ही होता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से अगर आर्मी चीफ अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी का करेंगे सिंसेरिटी के साथ, तमाम लोगों को साथ लेके, गवर्नमेंट के तमाम जो आला अहदेदार है उनको भी साथ लेके जाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी का ज़ाहिर दुनिया में एक मुकाम है, लोग ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज पे और उसकी लीडरशिप के ऊपर। तो जिसकी वजह से जब इतना ट्रस्ट हो तो उसका फ़ायदा मुल्क को डेफिनेटली होता ही है। और यही वो ट्रस्ट है जिसको बड़ा पॉजिटिवली यूज़ किया जनरल आसिम मुनीर ने, और उनके अपनी शख्सियत का भी इसके बीच डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनके ऊपर भी है। इन इस्लामी ममालिक के साथ अपनी सर्विस के दौरान वहाँ पर वो रहे हुए भी हैं। तो ऑल सेड एंड डन उनकी इस मिलिट्री डिप्लोमेसी का पाकिस्तान को एज अ होल बहुत फ़ायदा हुआ है। और आइंदा आने वाला दिन में हम देखेंगे कि इसके मज़ीद भी आपको बहुत पॉजिटिव साइंस नजर आएंगे इंशाल्लाह, आमीन। शहबाज अली मलिक साहब, आपकी मुलाकात भी हुई थी जब वो कराची के दौरे पे थे, उनका किरदार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में कैसे देखते हैं आप सर? जी, जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी मल्टीपल टाइम जो है वो उनसे और उनकी टीम से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना एक ख्वाब सुनाया जो कि ख्वाब था $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। और जो टॉप बिजनेसमैन थे उनसे मुलाकात की और उन्होंने जो बातें हमें बताई, तो शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था कि बहुत सारे लोग आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, और मल्टीपल इश्यूज़ पे हमारी डिस्कशन हुई। लेकिन मैं आपको सच बताऊं,
आई वाज शॉक्ड एंड प्लेजेंट सरप्राइज्ड کہ انہوں نے کہا 2 دن کے بعد یہ کام ہوگا, یہ فلانی ٹیم آئے گی, اور ہو گیا. یہ 3 دن کے بعد اگلے ہفتے میں یہ کام ہوگا, اور وہ کام ہو گیا. نیچرلی جو انویسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر جو خواب جس کے لیے وہ نیچرلی جا بھی رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل بھی رہے ہیں, انٹرنیشنلی جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے مختلف لوگوں سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے, تو وہ خواب جو ہے وہ خواب نہیں ہے, اس پر وہ کام کر رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں اس کے لیے. اللہ ان کو ان کی محنت میں کامیاب کرے. بریگیڈیئر صاحب, جو کرنٹ دورہ آرمی چیف کا امریکہ کا کتنا امپورٹنٹ ہے سر؟ جی ظاہر ہے امریکہ کا دورہ تو کسی بھی امریکہ کے اوور آل سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بھی یہ دورہ بہت امپورٹنٹ ہے. 1 سال ان کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالے ہو گیا ہے, 1 سال کے بعد اس دورے پہ وہ گئے ہیں. وہاں پر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کی امریکہ اعلیٰ سول اور فوجی حکام سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. جو ڈیفینس فیلڈ میں تو کوآپریشن کے بہت سارے ایونیوز ہیں, ان پہ بھی ڈیفینیٹلی بات چیت بھی ہوگی. آگے مزید کیسے بڑھا جا سکتا ہے اس پہ بات ہوگی, بیکاز پاکستان فوج کے امریکن فوج کے ساتھ گائے بگائے بہت ساری فیلڈ میں بہت سارے حوالوں سے اسٹریٹجی کے لیول پہ بھی ڈیفینس ڈیلز کے حوالے سے بھی کوآپریشن جاری رہتی ہے. آج سے نہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور اس میں تو گائے بگائے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ریسنٹلی امریکن سینٹ کام کے کمانڈر بھی پاکستان آئے تھے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے علاوہ یہ تو پروفیشنل ایشوز پروفیشنل ڈومین میں ہونے ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری نیبرنگ کنٹری افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس گزشتہ کچھ مہینوں سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں, اور میں کچھ بہت سیریس نیچر کی ہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. ابھی حال ہی میں ایشیا پیسیفک کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس کے مطابق افغانستان میں 23 کے قریب ایسی آرگنائزیشن ہے دنیا کے 54 ممالک میں تقریباً دہشت گردی کی کارروائیوں میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہے, جو کہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے. اس کو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. پاکستان تو دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا متاثر ہونے والا ملک ہے. ہمارے خلاف تو پوری ایک جنگ ان دہشت گرد تنظیموں نے پاکستان پہ سونپ رکھی ہے. الحمدللہ پاکستان کی فوج سیکیورٹی ادارے عوام کی مدد سے بھرپور طریقے سے ان کو فائٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو شکست بھی دی, آئندہ بھی دیں گے. پاکستان یہ کنسرن دنیا کے سامنے ریز کرتا رہا ہے کہ افغانستان کی طرف آپ نے توجہ نہ دی تو اس کا نشانہ آج اگر پاکستان ہے تو کل کو دوبارہ سے وہی پھر ایشوز دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں کہ یہ ریجنل کی سیکیورٹی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے, دنیا کی سیکیورٹی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. پھر اس طریقے سے خدا نخواستہ کو بڑا واقعہ ہو جائے, پھر دنیا کی آنکھیں کھلیں گی, پھر وہ افغانستان پہ چڑھ دوڑیں گے. تو کیوں نہ وقت سے پہلے ان چیزوں پر توجہ دی جائے, وہاں پر انٹرم گورنمنٹ کو انگیج کیا جائے, ان کو انٹرنیشنل رولز کے تحت ان کو بائنڈ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر کے دورے میں ڈیفینیٹلی اس پہ بھی کھل کے بات ہوگی, انفارمیشن شیئرنگ کے ڈومین میں بات ہوگی. پھر انڈیا کے جہاں تک تعلق ہے, جو ہندوستان کی بہت ساری ایسی ریسنٹ پاس میں کچھ ان کی پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو ہوا دینے میں, پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں جو وہ لگے رہتے ہیں, اور ابھی تو اس کے ثبوت دنیا جہان کے دوسرے ممالک سے بھی مل رہے ہیں کہ ان کی سیکرٹ ایجنسی را کس طریقے سے مداخلت کرتی ہے مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے. بیکاز ان تمام چیزوں کے ریجنل سیکیورٹی پہ, ریجنل پیس پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور ریجنل پیس پر انڈائریکٹلی جا کے کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈز دی انٹائر ورلڈز پیس. تو میرے خیال کے مطابق یہ دورہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس سے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ, اور آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ اس سلسلے میں مزید پیش رفت بھی دیکھنے کو مل سکے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ساتھ ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں شہباز علی ملک صاحب, بہت شکریہ, آپ کا شکر گزار, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.